नाज़रीन, बहुत बड़ी गेम इस वक्त शुरू हो चुकी है। रूस F-35 के मुकाबले में जदीद तरीन त्यारे इस वक्त ईरान को देने जा रहा है, जो ईरान को एक ऐसी मिलिट्री फोर्स बना देंगी जो इसराइल के परखच्चे उड़ा के रख देंगे और ये यकीनी कर देंगे कि ईरान और फ़लस्तीन जो है वो इस जंग में फातेह होकर सामने आए। इसके अलावा स्पाई सैटेलाइट्स और बहुत जदीद असलहा वो भी रूस की जानिब से इस वक्त ईरान को दिया जा रहा है। गो कि रूस फ़लस्तीन की जंग को अपनी टॉप बना चुका है। फलस्तीन की ये मिडिल ईस्ट की जो जंग है ये रूस के लिए ऐसे ही हो चुकी है जैसा कि यूक्रेन की जंग है। और इसी दरमियान नाज़रीन खबर ये आई है कि ईरान के सदर रईसी जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये इस दौरे का जो ऐलान है वो इसराइल पर हमले के फौरन बाद अनाउंस किया गया है। अब ये नाज़रीन बहुत ही गैर मामूली दौरा है, ये एक गेम चेंजर दौरा साबित हो सकता है। आप देखें, पाकिस्तान जो कि इस वक्त बड़ी पिक्चर में कहीं नहीं है, वो उसका इस जंग के अंदर कोई किरदार नहीं है और जो उसके माशी मसाइल हैं, जो अंदर की इंस्टेबिलिटी है, वो उसको कोई किरदार करने के फिलहाल वो उस पोजीशन में नहीं है। तो प्रेसिडेंट रईसी जिन्होंने इस पूरी जंग में सिर्फ रशिया का दौरा किया और रशिया के अलावा उन्होंने OIC के इजलास में शिरकत के लिए सिर्फ सऊदी अरब का दौरा किया। इसके अलावा वो तुर्की जाना था, उन्होंने कैंसिल हुआ। अल्जीरिया जाना था, मतलब जो अफ्रीका में ग्रेट गेम जारी है वहां पर वो नहीं जा सके, वो सारे दौरे कैंसिल हो गए। और पाकिस्तान जिसका फिलहाल कोई किरदार नहीं है, प्रेसिडेंट रईसी इस अहम तरीन टाइम के अंदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तान से कुछ ऐसा लेने के लिए आ रहे हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा उन्हें कोई नहीं दे सकता। तो ये बहुत गेम चेंजर एक दौरा जो है वो होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक इस्लामिक इत्तेहाद बनाया जा रहा है, बहुत हद तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है ये इत्तेहाद और ये आगे बढ़ रहा है। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे ये ग्रेट गेम क्या है, ये जदीद त्यारे किस तरह से जंग का पांसा पलट देंगे। ये आज की वीडियो बहुत बहुत खास है, आपने इसको पूरा सुनना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने इस वीडियो को लाजमी पूरा सुनना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं कि रूस जदीद तरीन त्यारे इस वक्त ईरान को देने जा रहा है। F-35 जो कि अमेरिका के जदीद तरीन त्यारे हैं जो कि उन्होंने इसराइल को दिए हैं, उनके मुकाबले में ये जदीद तरीन त्यारे हैं जो 75 साल की जो मिलिट्री रियलिटी है उसको पूरी तरह से बदल के रख देंगे। यानी आप सिर्फ इस चीज से हिसाब लगा लीजिए कि किसी इस्लामिक मुल्क की फिजाइया तगड़ी नहीं है, ठीक है। अगर तुर्की है या पाकिस्तान है तो उनको जरा साइड पे रख दें, वो एक्सेप्शनल केस है। तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और पाकिस्तान उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उनके पास है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी जो मिलिट्री रियलिटी है उसको बदल के रख देगा। अब मैं पहले तो आपके सामने ये एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि ये त्यारे वाकईतन दिए जा रहे हैं, सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि ये कोई छोटी खबर नहीं है कि यानी 75 साल के आपने गलबा कायम किया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए इस वक्त ईरान सामने आ रहा है, ठीक है। रूस उसके साथ खड़ा है। तो पहले तो ये खबर इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है कि भाई वाकईतन ये त्यारे दिए जा रहे हैं। तो ये पहले सबूत जो दुनिया भर के मीडिया में, वेस्ट के मीडिया में इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आप मिसाल के तौर पर डेली मेल इसको देखिए। रशियाज आर्म्ड पैक्ट विद ईरान, मॉस्को प्लेजेस फाइटर जेट्स एंड एयर डिफेंसेस टू तेहरान इंक्लूडिंग एडवांस मिसाइल्स कैपेबल ऑफ शूटिंग डाउन US एंड इसराइली स्टेल्थ प्लेन्स। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि S-400 जो जदीद तरीन एयर डिफेंस है वो ईरान को मिलने जा रहा है। अब ये जदीद तरीन त्यारे। ईरान फाइनलाइज डील टू बाय रशियन फाइटर जेट्स, ये राइटर दुनिया का बड़ा इदारा इसको कंफर्म कर रहा है। बिजनेस इनसाइडर, रशिया विल सेंड फाइटर जेट्स एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स टू ईरान, स्टेट मीडिया सेज द मूव कुड स्ट्रेंथन टाइज दैट ऑलरेडी हैव द US वरीड। फिर वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंटेलिजेंस ऑफिशियल डिस्क्राइब्ड Russia as advancing agreements negotiated in secret to supply Iran with Su-35। अब ये उनका F-35 है, ये वो उसके मुकाबले में जदीद तरीन त्यारे हैं। वन ऑफ रशियाज मोस्ट कैपेबल फाइटर बॉम्बर एंड अ पोटेंशियली ड्रामेटिक अपग्रेड फॉर एन ईरानियन एयरफोर्स। वो कह रहे हैं इन त्यारों के मिलने के बाद मतलब ड्रामेटिक जो पावर है वो ईरान को गेन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, रशिया हैज वोट टू सपोर्ट ईरान विद एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फाइटर जेट्स
particularly as it is facing the possibility of counter strikes from Israel in the wake of its halted attack on Tel Aviv last week. آپ اندازہ لگائیے, مطلب صاف طور پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ طیارے ملنے جا رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ اسرائیل کے مقابلے میں. یعنی اسرائیل پر حملہ کیا ہے ایران نے, اور اب اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر, ٹھیک ہے, اور یہ پوری جنگ چھڑنے جا رہی ہے اس وقت. آپ کو ساری چیزیں ہم رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں روس جو ہے وہ اعلان, مطلب سب کے اب یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, وہ طیارے جو ہے ان کو دینے جا رہا ہے. پھر آپ ایک اور خبر دیکھیے, رشین Su-35 فائٹر جیٹس among weapons feared to be shared between Russia and Iran. The emerging dynamic between Russia and Iran may also be enhancing Iran's air force, which had been seen of falling behind other world militia. Intelligence officials warned that Russia has been advancing a deal to supply Su-35 فائٹر جیٹس. تو یہ آپ کے سامنے اب اسٹیبلش ہو گیا. دنیا بھر کا جو ٹاپ میڈیا ہے, مطلب یورپ کا, آپ کا امریکہ سے, ایون رشین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, عرب میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ طیارے جو ہیں وہ اس وقت ملنے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ طیارے نظر ملنے جا رہے ہیں, بلکہ جو سپائی سیٹلائٹس ہیں وہ بھی رشیا کی جانب سے ایران کو ملنے جا رہے ہیں. رشیا آلسو پلیجز ٹو پرووائڈ ٹیکنیکل ہیلپ ود ایرانین سپائی سیٹلائٹس ایز ویل ایز اسسٹنس ان بلڈنگ راکٹس to put more satellite into space. کہ وہ سیٹلائٹ, اسپائی سیٹلائٹ بھی دینے جا رہے ہیں, اور helping in building rockets, جدید ترین جو راکٹس ہیں وہ بھی ان کو مدد کرے گا. رشیا میں also be looking to support Iranian efforts to increase its supply of spy satellites and help build rockets. اچھا, تو یہ دو چیزیں اب میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کر دی ہیں, اور اس میں آخر میں وہ یہ بتاتا ہے کہ the fighter jets would be a significant upgrade on Iran's fleet. However, the officials reportedly said there is no evidence they have received them yet, which may be due to a delay in payment. اب یہ آخری امپورٹنٹ بات انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو دینے جا رہا ہے, لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, ابھی تک واضح ہمیں کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دیے جا چکے ہیں یا نہیں دیے گئے ابھی تک. یعنی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خفیہ طور پر ان کو بھیجے جانے ہیں, یعنی ممکن ہے بھیج بھی دیے گئے ہوں. یہ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بھائی یہ, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فائنلائز ہے, ڈیل فائنلائز ہے, وہ ملنے جا رہے ہیں, مل چکے ہیں یا ابھی ڈیلے ہیں, کچھ ٹائم کے بعد ملیں گے, یہ ہمیں نہیں پتا. تو اٹس مین کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اس وقت ایران کو پہنچ چکے ہیں, بالکل ویسے جیسے S-400 جو ایئر ڈیفنس ہے وہ پہنچ چکا ہو ایران کو, اور ایران کہہ رہا ہے کہ اب اگر ہم پر حملہ ہوا تو وہ ویپن استعمال کریں گے جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن میں ہے. اچھا, اب ذرا میں آپ کے سامنے یہ گریٹ گیم, مطلب یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اب جناب طیارے ملنے جا رہے ہیں جو 75 سال سے نہیں مل سکے, اب وہ ملنے جا رہے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے وہ گریٹ گیم رکھنے جا رہا ہوں فلسطین کی آزادی کی, اور نہ صرف فلسطین کی آزادی کی بلکہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے, جو مسلمانوں کا زوال ہے, وہ اس کے ساتھ کیسے عروج میں بدل سکتا ہے. یہ کتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ رشیا اچانک سے اتنا مہربان کیسے ہو گیا بھائی, اگر دینے تھے تو ماضی میں دے دیتے, یہ اتنا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور کیا ایران کو آج ہی یہ خیال آیا کہ جناب ہم وہاں سے طیارے لے لیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو ناظرین جو اسرائیل کا سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے, یعنی ایک ناجائز قبضہ ہے, اب اس قبضے کو قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی ڈاکٹرائن بنایا گیا ہے کہ اس کو قائم کیسے رکھنا ہے. اچھا, پچھلی کچھ ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں, لیکن اس سٹوری کے ریفرنس سے آپ کو وہ سیکیورٹی ڈاکٹرائن سمجھنا پہلے ضروری ہے. اسی کے مطابق یہ گریٹ گیم تیار کی گئی ہے اسرائیل کو ہرانے کے لیے اور امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کرنے کے لیے. دیکھیں ناظرین, اسرائیل کے مقابلے میں کسی ملک کو تگڑا نہیں ہونے دیا جانا, یہ سیکیورٹی ڈاکٹرائن تھا. ایک تو جدید ترین ٹیکنالوجی اسرائیل کو دینی ہے, اور اسرائیل کے مقابلے میں کوئی جدید ترین ہتھیار, کوئی جدید ترین ملٹری ویپن جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے کوئی بھی ایسا ملک اسرائیل کے سامنے. یہ ان کا جو ہے وہ سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے. اگر آپ مسلم ملکوں میں, یعنی اسرائیل کا مخالف مسلم ملک ہی ہے نا, ویسٹرن ملک تو نہیں ہے. اگر رشیا بھی آج اس نے پوزیشن لی ہو تو رشیا کون سا آزاد کروانے کے لیے آ رہا تھا فلسطین کو, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ مسلم ملکوں کا ہے. مسلم ملکوں کو آپ نے اوپر نہیں آنے دینا, خاص کر کے مڈل ایسٹ میں. اچھا, جو ٹرکی ہے وہ ایک ایکسیپشنل مثال ہے, وہ نیٹو کا ممبر ہے, اس کو جو F-35 ملے ہیں وہ الگ کہانی ہے. پاکستان ہے, اس کے بعد F-17 ہے, F-16 ہے, F-16 امریکہ نے دیے, تو وہ اس نے کہاں استعمال کیے ہیں, کیا وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی نکال دیں. یہ دو ایکسیپشنل کیس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پورے جو 55 اسلامک کنٹریز ہیں کسی کی فضائیہ کو
تگڑا نہیں ہونے دیا گیا۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ جدید ٹیکنالوجی مسلمان ملکوں کو مل جاتی تو وہ گیم چینجر ہو سکتی تھی اس جنگ کے اندر، اور وہ فلسطین کو آزاد کروا سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی ملے گی کہاں سے؟ یہ جدید طیارے آپ کو ملیں گے کہاں سے؟ یا تو آپ اپنے سائنسدان پیدا کر لیں تو آپ کو بنا کے دے دیں گے، وہ آپ نے پیدا نہیں کیے، تو آپ کے پیچھے پھر ویسٹ بچ جاتا ہے۔ تو ویسٹ آپ کو کیوں دے گا؟ انہوں نے تو اسرائیل کو بنایا ہے، تو انہیں کی ڈاکٹرائن ہے کہ اسرائیل کو جیسے تیسے قائم رکھنا ہے، تو وہ آپ کو کہاں سے دیں گے؟ تو پھر آپ کے پیچھے آپشن کیا بچتا ہے؟ آپ کے پیچھے آپشن بچتا ہے ایسٹ، یعنی کہ رشیا اور چائنا۔ تو رشیا اور چائنا نے آپ کو اس لیے نہیں دیے کہ ان پر پابندیاں لگ جاتی۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بھی اگر دینا چاہے ان مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف تو ان پر پابندیاں لگ جائیں گی، یعنی جدید ترین ٹیکنالوجی یا روس یا چین کے پاس تھی، تو وہ آپ کو کیوں دیتے؟ انہوں نے اپنی معیشت نہیں سنبھالنی، اپنے معاملات نہیں دیکھنے، تو انہوں نے آپ کو نہیں دیے۔ لیکن پھر تبدیلی کیسے آنا شروع ہوئی؟ اب یہ دیکھیں، جنگ ساری غزہ کی چل رہی ہے، لیکن اب غزہ کی جنگ کو سمجھنے کے لیے اب اتنی جو بڑی گریڈ گیمز اس وقت شروع ہو گئی ہیں، اس کو سمجھے بغیر اب غزہ کی جنگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، تو جناب پچھلے کچھ سالوں میں کیا ہونا شروع ہوا کہ ایران، روس اور چین، ان کا ایک کامیاب بلاک جو ہے وہ بننا شروع ہوا، معاہدے ہوئے، اور یہ جو معاہدے ہیں اس میں وہ سٹرینتھن ہوتے چلے گئے، اور اسٹریٹجک معاہدے، ڈیفنس معاہدے جو ہے وہ ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، اب ناظرین ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ تینوں ملک ایران، روس اور چین، یہ اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ یعنی جب آپ پر پابندیاں لگتی ہیں تو کیا آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کو جو چیزیں چاہیے آپ کو نہیں ملیں گی کیونکہ وہ سارا ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ ویسٹ کی ہیجمنی یہ ہے کہ آپ باقی کسی ملک سے نہیں منگوا سکتے۔ تو یہ تین ملک آپس میں اس طرح کا اتحاد بنا رہے ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں کہ جو چیز بھی چاہیے وہ ایک دوسرے سے وہ لے سکیں۔ اگر ان پر پابندیاں لگیں گی تو بھائی وہ ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں گے، ایک دوسرے سے ٹیکنالوجی شیئر کریں گے، سارے معاملات ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ اچھا، ایران نے ناظرین اس کے لیے اپنے آپ کو سال ہا سال تیار کیا ہے، یعنی اس کی قیمت چکائی ہے، باقاعدہ پرائس جو ہے وہ ایران نے پے کیا۔ کوئی اور مسلم ملک ناظرین یہ قیمت نہیں چکا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پر نکلتے ہیں تو یہ بہت مشکل راستہ ہے۔ ایک تو آپ کو قیمت چکانا پڑتی ہے، دوسرا آپ کی انٹینٹ بھی ہونی چاہیے، آپ کا وہ رجحان بھی ہونا چاہیے، آپ کا وہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اچھا جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس غلامی میں نہیں رہنا، یا ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا، تو وہ انٹینٹ بھی ہونی چاہیے۔ تو نہ باقی کہیں پر کوئی وہ اس طرح کی انٹینٹ ہے، اگر کہیں پر ہے تو وہ قیمت نہیں چکانا چاہ رہے کوئی بھی مسلم ملک۔ تو اس لیے سالوں سے ایران اس راستے کے اوپر چلنا شروع ہوا، اور سال ہا سال اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھگتی ہیں۔ اچھا، اب ناظرین اسی درمیان اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسی درمیان یوکرین کی جنگ ہو جاتی ہے۔ اب جب یوکرین کی جنگ ہو جاتی ہے تو روس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اچھا، روس پر پابندیاں لگتی ہیں تو اس میں ایران اس کی مدد کو سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور ایران ان کو بلسٹک میزائل دیتا ہے، ان کو ڈرونز دیتا ہے، اور دیگر اسلحہ جو ہے وہ ان کو فراہم کرتا ہے۔ تو روس اس پوزیشن میں اب آ گیا ہے، ان سال ہا سال دہائیوں کی اس پوری محنت کے بعد اور ان ساری قربت کے بعد، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، دہائیوں کے بعد اب روس اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ تیارے ایران کو دے سکے۔ یعنی ایران تو پہلے دن سے یہ خریدنا چاہ رہا ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن ان کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ روس اور چین ان کو کیوں دیں گے؟ ان پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اچھا، جب روس کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں اور ایران کی مدد کو پہنچا ہے تو روس نے یہ کہا کہ بھائی پابندیاں ہم پر آلریڈی لگی ہوئی ہیں، اس وقت ہمیں اتحاد چاہیے اور ایران ہمیں ہیلپ کر رہا ہے، تو اگر ہم ان کو تیارے دے دیں گے تو کتنیوں کو مزید پابندیاں ہم پر لگ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اب یہ ہمارا با اعتماد، قابل اعتماد، قابل بھروسہ ایک اتحادی بن چکا ہے، اور مڈل ایسٹ میں یہ وہ طاقت ابھر رہا ہے کہ جو کہ امریکہ کو یہاں پر کمزور کر سکتا ہے، اور ہمیں یوکرین کی جنگ میں بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی آپ ایک مثال لیجئے، S-300 جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایران کب سے خریدنا چاہ رہا تھا؟ 2007 سے، اور ان کو ملا کب؟ 2016 میں۔ کیوں نہیں مل سکا؟ ایران تو خریدنا چاہ رہا تھا، روس نے نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ روس کو خطرہ تھا پابندیوں کا کہ ویسٹ سے اس پر پابندیاں لگ جائیں گے، لیکن بہرحال وہ 2016 میں جا کر ڈیل کامیاب ہوئی، اور ابھی وہ S-400 کی ڈیل جو ہے اس وقت چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ تیاروں کی ڈیل ہے۔ تو اب روس جا کر دہائیوں کے بعد اس پوزیشن میں آیا ہے کہ یہ قربت بڑی، یہ الائنس بڑا، یہ ڈیپینڈنسی بڑی، جو وہ ایک دوسرے کو اس قابل بنا رہے تھے، پابندیاں آلریڈی لگی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایران اور پھر دیکھیں روس کے پاس آپشن کیا ہے، یعنی کیا کوئی اور مسلم ملکوں میں کوئی اور ہے جو امریکہ کو اس طرح سے ٹکر دے رہا ہو؟
کو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہو، تو ان کے پاس اونلی آپشن ان کے پاس بھی ایران ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو اس قابل بنایا ہے کہ اب وہ یہ جو ٹیکنالوجی جو کہ آپ کی غلامی کو آپ کی آزادی میں بدل سکتی ہیں، اب وہ اس قابل بنے ہیں کہ وہ طیارے جو ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں اس وقت ایران کو۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین چائنا نے ان کو پوری طرح سے ہیلپ کیا، یعنی کہ چائنا نے ان کی معیشت کو جتنا وہ کر سکتا ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے۔ یعنی اس وقت روس کا جو سارا آئل ہے وہ چائنا خرید رہا ہے، ایران سے جو سارا آئل ہے وہ سارا چائنا خرید رہا ہے، کیونکہ پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، روس کے اوپر، ان سے کوئی اور نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے جو سارا آئل ہے، اور پھر چائنا کے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے، 1.5 ارب ان کی آبادی ہے، تو ان دونوں ملکوں کو یہ دنیا میں نہ بھی بیچیں تو مطلب چین کی بھی اگر یہ ضرورت پوری کرے تو ان کا جو ہے وہ ایکسپورٹ ساری ہو رہی ہے اور ان کو معاشی طور پر مدد مل رہی ہے۔ تو اب ناظرین انہوں نے سال ہا سال اور دہائیوں کی محنت کے بعد وہ جو سینکشنز والا ویپن تھا اس کو ناکام بنانے میں یہ یہاں پر کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب اس ریالٹی کو اس وقت جو ہے وہ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھے، اسرائیل کو اب سیدھی جنگ میں نہیں ہرا سکتے، یعنی اسرائیل کوئی ایسی نارمل ریاست نہیں ہے یا کوئی نارمل ملک نہیں ہے کہ آپ سیدھی اس سے جنگ کریں گے اور اس کو ہرا لیں گے۔ اسرائیل قائم ہوا ہے دنیا میں غلبے کے ساتھ، یعنی ایک ورلڈ آرڈر کے تحت اس کو قائم کیا گیا۔ تو جب تک آپ وائڈر کینوس کے اوپر فتح حاصل نہیں کریں گے، آپ وائڈر کینوس کے اوپر اپنی ہیجمنی کو نہیں بنائیں گے، اپنے غلبے کو قائم نہیں کریں گے، تو آپ اسرائیل کو ہرا نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے ناظرین کیا ہوا ہے، یہ آج ہی خبر آئی ہے، ایک دن پہلے، مطلب کمال کی یہ خبر ہے، برکس جو کہ چائنا اور رشیا جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک آئی ایم ایف کے طرز کے اوپر اپنا بینک بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سارے ملک غلام ہیں ویسٹ کے، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہیں، وہ معیشت کے پیسوں کی وجہ سے غلام ہے نا، تو ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، ساتھ اپنا آئی ایم ایف بنا رہے ہیں کہ بھائی ان ملکوں کو ہم چنگل سے آزاد کروائیں آئی ایم ایف کے۔ اگر آئی ایم ایف سے نکل جاتے تو ساری گیم ہی چینج ہو جائے گی۔ یعنی جب یہ چنگل میں گئے تھے تو تب امریکہ پیسے دے رہا تھا، 50s میں، 60s میں، 70s میں جب کولڈ وار چل رہی تھی، تو اس میں یہی تو تھا کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ پیسے دے رہا تھا اور ان کو اپنے بلاک میں شامل کر رہا تھا۔ تو یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ دوبارہ سے روس اور چین اور ایران جو ہے وہ لے کر سامنے آئے ہیں کہ ان کو جناب جو ہے وہ آزاد کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھتے جائیے گا کہ جنگ غزہ سے شروع ہو رہی ہے، جنگ فلسطین کی آزادی کی ہے، لیکن یہ بات کتنی دور تک جا چکی ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں لنک کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس کہانی کو ذرا یہیں پر روکیے کہ یہ ساری پیچھے ریالٹی ہے، اور یہ 75 سالہ ریالٹی ہے جس میں سال ہا سال کی آپ کی محنت ہے، سال ہا سال کی آپ کی انٹینشن ہے، اور سال ہا سال کی آپ نے قیمت چکا لی ہے۔ اب ذرا وہ اس کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا پاکستان کے دورے کے اوپر، اس کہانی کا پاکستان کے دورے سے کیا تعلق ہے، اس کہانی کو ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا دیکھیے ناظرین، اسرائیل پر سٹرائک کرنے کے فوراً بعد ایران کی جانب سے ایک حیران کن بیان سامنے آتا ہے، اور وہ بیان یہ آتا ہے کہ رئیسی صاحب جو ہیں، پریزیڈنٹ رئیسی، وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت غیر معمولی چیز ہے۔ وہ کس طرح سے کہ بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ پریزیڈنٹ رئیسی اس وقت استعارہ ہیں، یعنی ایران اس وقت استعارہ ہے ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پریزیڈنٹ رئیسی نے اس پوری جنگ میں کس کا دورہ کیا؟ روس کا۔ روس کیا ہے؟ دنیا کے معاملات چلا رہا ہے روس، اس کا دورہ وہ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے معاہدے اسٹریٹجک لیول کے اوپر، مطلب کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر دورہ انہوں نے کیا سعودی عرب کا، اور وہ بھی OIC کے اجلاس، اور یہ مطلب جب سے نارملائزیشن ہوئی ہے ان کی سعودی عرب اور ایران کی جو تعلقات بہتر ہوئے، یہ پہلا دورہ تھا، تو وہاں پر بھی جانا ان کا ضروری تھا۔ پھر OIC کا اجلاس تھا تو وہ سعودی عرب گئے۔ پھر سعودی عرب کتنی بڑی پاور، کس طرح دنیا کے معاملات چلا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ رئیسی نے ترکی جانا تھا، اردوغان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا۔ الجیریا ابھی وہ آزاد ہوا ہے اور وہاں پر اس وقت گریٹ گیم جاری ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا، جانا تھا نہیں گیا، کینسل کر دیا۔ اچھا، اس سارے درمیان میں اسرائیل سے جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اور پریزیڈنٹ رئیسی جو کہ اس وقت مطلب ان کی ریاست کس صورتحال میں ہے، وہ دورہ کس کا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا جو کسی فی الحال کھاتے میں نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت کسی کھاتے میں نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ یہ جو ساری جنگ چل رہی ہے، یا جو دنیا کے معاملات ہیں، یا جو آپ کی فارن پالیسی ہے، یا کوئی دنیا کی گریڈ گیم ہے، اس میں پاکستان کہیں نہیں ہے۔ پاکستان تو اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، وہ تو آئی ایم ایف سے کہہ رہا ہے کہ $1 ارب دے دو، کبھی UAE کے پاس جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، وہ تو فی الحال کسی بڑی پکچر میں نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ رئیسی مطلب وہ فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے، یا پاکستان میں
کوئی شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے، مطلب مصروف ترین وہ شخصیت جنہوں نے صرف اس پوری جنگ میں 2 ملکوں کا دورہ کیا جس میں روس شامل ہے، اس کے بعد سیدھا کس کا دورہ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے اور یہ گیم چینجر ہے۔ جو میں نے پیچھے آپ کو ساری کہانی بتائی ہے اس میں یہ ایک ایڈوانسمنٹ ہے۔ اس میں اگر پاکستان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر پاکستان اس اکھاڑے میں اتر جاتا ہے تو وہ اس کی اتنی ملٹری پاور ہے کہ وہ اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ سکتا ہے۔ تو پریزیڈنٹ رئیسی خود چل کر پاکستان کے پاس آ رہے ہیں اور کچھ ایسا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں جو پاکستان کے علاوہ ان کو کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی چائنا رشیا جتنا کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، ویسٹ ان کو کیا دے گا، باقی پھر بچتا کیا ہے؟ کیا براعظم افریقہ میں سے کوئی ملک ان کو دے گا؟ تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف وہ ان کو دے سکتا ہے۔ اچھا، اب ناظرین جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ جناب گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہونا ہے، جناب فری ٹریڈ ہونی ہے، فلانا فلانا ہونا ہے۔ تو یہ تو ایک سمبولک بات ہو گئی نا، یہ تو ویسے ہی ہو گئی۔ یعنی اس وقت اسرائیل سے ان کی جنگ چلی ہوئی ہے، ورلڈ آرڈر کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں اور IMF وہ بنا رہے ہیں، اور اس وقت ان کو فری ٹریڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ بھی پاکستان سے جو کسی لحاظ سے فری نہیں ہے۔ اس نے اگر پائپ لائن بھی بنانی ہے تو وہ پہلے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اجازت دیں گے تو بنے گی، مطلب وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہی نہیں ہے، تو اس سے فری ٹریڈ کرنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک علامتی چیز ہو گئی نا۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ ایران جو کچھ مانگنا ہے، جو ایکسپرٹ اس وقت کہہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ان میں۔ دیکھیں، ایران تو بہت ساری چیزیں چاہ رہا ہے لیکن پاکستانی ریاست بندی ہوئی ہے، پاکستانی ریاست تو IMF کے معاملات اس کے ہیں، تو وہ تو نہیں کر سکے گا اس لیول کے اوپر جس لیول کے اوپر ایران چاہ رہا ہوگا، لیکن ایران بھی وہ نہیں مانگ رہا جو پاکستان اس کو دے نہ سکے۔ ٹھیک ہے، ایران کو بھی تو پتہ ہے نا کہ بھائی اس کے کیا معاملات ہیں۔ تو جو ایک بڑی چیز پاکستان دے سکتا ہے وہ پائلٹس دے سکتا ہے۔ اس وقت پائلٹ طیارے ادھر سے آئیں گے، پائلٹس پاکستان دے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے رشین پائلٹس کو بھی ٹرین کیا ہوا ہے۔ پاکستان ان رپورٹ سے ڈینائی کرتا ہے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان نے رشین کو بھی ٹرین کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جدید ترین اسلحہ پاکستان کے پاس، مطلب جدید ترین لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس وقت پاکستان کے پاس، گو کہ اس نے کہیں استعمال نہیں کی، ادھر یا ہمسائے ملک کے ساتھ معاملات چلتے رہیں، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر پاکستان اس اکھاڑے میں اتر جاتا ہے تو وہ پرخچے اڑا کے رکھ سکتا ہے، گو کہ وہ ایران کی سطح کے اوپر تو کبھی بھی نہیں اتر سکے گا، ایران کی طرح تو کبھی وہ ویسٹ کو یا اسرائیل کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا۔ یہ تو امیجن کرنا، مطلب یہ بات کرنا یہ تو illogical ہے، لیکن ایک حد تک، جس حد تک ایران سوچ رہا ہے اس حد تک جو ہے وہ پاکستان جا سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا بہت ملٹری کوآپریشن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹریننگ، بہت سارے معاملات پاکستان کرتا ہے۔ تو ایران اس وقت چاہ رہا ہے کہ وہ جو کوآپریشن سعودی عرب کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ماضی تھا، آج مختلف ہے۔ اور پھر اگر آپ ذرا ماضی میں تھوڑا سا جائیں تو عبدالقدیر خان بھی ایران کو نیوکلیر بنانے میں مدد دینا چاہتے تھے، جو کہ نہیں دینے دی گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلحے کے مد میں، باقی بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو ہمیں نہیں پتا، مطلب یہ ٹوٹلی یہ ایک ڈیفنس کے حوالے سے ہے، ٹوٹلی یہ ہتھیاروں کے حوالے سے ہے ان کا یہاں پر آنا، یہ ساری اس گریٹ گیم میں پاکستان سے مدد مانگنا ہے۔ اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی بات کیا ہوگی۔ پاکستان کہے گا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تو IMF ہمیں $1 ارب نہیں دے، اور اس وقت آپ صورتحال دیکھیں، آپ کو سعودیز پیسے نہیں دے رہا، آپ کو UAE نہیں دے رہا، آپ کو چائنا نہیں دے رہا، آپ کو کوئی بھی نہیں دے رہا، تو اس لیے آپ IMF کے زیادہ غلام ہیں۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ اچھا جی IMF نے نہیں دیے تو سعودی عرب نے دے دیے، فلانے نے دے دیے، اب تو وہ معاملہ نہیں، اب تو آپ کے پاس صرف اور صرف کون بچا ہے؟ آپ کے پاس بچا ہے جناب علی IMF۔ اچھا، تو پاکستان کی پہلی بات کیا ہوگی کہ جناب ہم آپ کی مدد کریں تو ہم پہ تو اور سینکشنز لگ جائیں گی، ہم کہاں سے آپ کی مدد کریں، ہم تو $1 ارب کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر معاملات کر رہے ہیں، تو کیا جو ہمیں IMF سے 1 2 3 4 ارب چاہیے، کیا آپ وہ ہمیں دے سکتے ہیں؟ یعنی جب ایران یہ چاہ رہا ہے کہ سعودیز کی طرز پر پاکستان ان سے بھی ملٹری کوآپریشن کرے، تو سعودیز تو پیسے دیتے تھے، تو کیا ایران پیسے دے سکتا ہے؟ اب ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا ایران کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ اتنا امیر ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کو پیسے دے سکتا ہے؟ تو ناظرین، جو اس وقت حیران کن سٹیٹس سامنے آئے ہیں، ویسے جو ایران کے سٹیٹس ہیں نا وہ بھی مطلب ورلڈ بینک اس کو صحیح طرح سے جاری نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو سٹیٹس اس وقت سامنے آئے، آپ کو پتہ ہے $60 بلین اس وقت ایران کے ریزروز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے کتنے تھے؟ $6 ارب۔ تو 2 سال کے اندر اتنی تبدیلی آ چکی ہے
کہ ایران کے جو ریزروز ہیں وہ 6 ارب ڈالر سے 60 بلین ڈالر تک اس وقت پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ ایک امیر ملک بن چکا ہے۔ یہ صرف یعنی اب مطلب ماضی میں اگر ایران چاہتا بھی تو پاکستان سے وہ کوآپریشن نہیں لے سکتا تھا۔ بھائی پاکستان کی اپنی مجبوریاں، پیسہ اس کی مجبوری ہے، تو کیا پیسہ ایران دے سکتا تھا؟ جس کے اپنے 6 ارب ڈالر پڑے ہوں وہ کیسے دے گا؟ تو آج 6 ارب ڈالر نہیں، آج ان کے پاس 60 ارب ڈالر ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دوبارہ چائنا کا فیکٹر لے آئیے، جو چائنا میں نے آپ کو کہا کہ ڈیپینڈنٹ ہونے میں چائنا کا بہت کردار ہے ان تینوں ملکوں کا آپس میں۔ چائنا نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ان تینوں ملکوں نے کہ ہم جو اگر ملٹری کانفلکٹ میں ہیں تو چائنا ملٹری کانفلکٹ میں نہیں آئے گا تاکہ اس پر پابندیاں نہ لگے۔ تو چائنا کیا کر رہا ہے کہ اپنا سامان ویسٹ میں بیچ رہا ہے، اچھا اس کے بدلے میں جو اس کو انرجی ریسورسز چاہیے وہ صرف اور صرف ایران اور رشیا سے خرید رہا ہے۔ اس وقت رشیا کا سارا آئل صرف چائنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر انڈیا بھی خریدتا ہے اور وہ آگے ویسٹ کو بیچتا ہے، وہ الگ کہانی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کس سے خرید رہا ہے؟ ایران سے۔ اور ایران سے آپ کو پتہ ہے کتنا تیل خریدتا ہے؟ ایران سے اس وقت وہ ہر دن 200 ملین ڈالر کا تیل خریدتا ہے، ہر دن۔ حالانکہ یہ اگر آپ آج سے 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بہت ہی تھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج وہ جا پہنچا ہے 200 ملین ڈالر پر ڈے کے اوپر۔ تو اس چیز نے مطلب ایران کو ایک امیر ملک بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو آج ایران کے پاس پیسہ ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ پیسہ۔ تو پریزیڈنٹ رئیسی ایک برادر ملک کے طور پر عرض کرنے بھی آ رہے ہیں، ایک طرح سے پرپوزل رکھنے بھی آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پرپوزل دے رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ سٹینڈ ہوں۔ اور وہ یہ سٹینڈ نہیں کہہ رہے کہ اپنی فوجیں بھیج دیں ہمارے ساتھ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایسا ان ریئلسٹک تھوڑا انہوں نے کرنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کتنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرپوزل رکھنے آ رہے ہیں اس ساری گریڈ گیم میں، وہ پیسہ پاکستان کو جو چاہیے وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز سمجھیے کہ اگر اس میں کوئی بات بنتی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دیکھیں اگر پریزیڈنٹ رئیسی آ رہے ہیں تو اٹس مین کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، پاکستان کی آرمی سے کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے جس میں کچھ پازیٹیو اشارہ ملا ہے، کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں تو پریزیڈنٹ رئیسی آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ اٹھ کر آ جائیں اور یہاں پر ساری باتیں، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے۔ تو اور اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو وہ ویسٹ کے بلاک سے نکلنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ ادھر مسائل تھے، چائنا کے ساتھ وہ گیا، صحیح طرح نہیں جا سکا، اندر کی انسٹیبلٹی، بہت سارے معاملات، لیکن وہ بھی ویسٹ کے امریکہ کے بلاک سے نکلنا چاہتا ہے، وہ بھی چائنا کے ساتھ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اچھا، تو اگر یہاں پر کوئی بات بنتی ہوئی نظر آئی تو آپ دیکھیں گے کہ رشیا جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا تھرو ایران۔ تو اگر ناظرین پاکستان اس اکھاڑے میں، اس میدان میں اتر جاتا ہے تو یہ بہت گیم چینجر ہوگا۔ یعنی پاکستان ایک زبردست ملٹری مائٹ ہے، اس کے پاس وہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس وہ جدید ترین اسلحہ ہے جو کہ ایران اپنے لیے اس کو مدد اس کی حاصل کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان کرتا رہا ہے سعودیز کی، ٹھیک ہے۔ ایران کی نہیں کر سکا کیونکہ سعودیز اور ایران کے آپس میں تعلقات خراب تھے، تو پاکستان پیسے سعودی سے لیتا تھا، اس لیے ایران کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اب ایران اور سعودیز کے تعلقات آپس میں جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہیں، تو یہ پاکستان اگر ان کو جو پرپوزل کے اوپر بات بن جاتی ہے تو اس ساری گریڈ گیم میں ایک بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے۔ گو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا نہیں جتنا میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس لیول کے اوپر جانا چاہیے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ اس لیول پر تو نہیں جا سکتا کہ وہ ایران کی طرح جا کر آنکھیں دکھائے اور کھڑا ہو جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن جتنا ایران کو چاہیے اتنا وہ پاکستان دے سکتا ہے، اور وہ بہت زبردست پرپوزل جو ہے وہ لے کر اس وقت پاکستان کے پاس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو برکس اپنا IMF بنانے جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح اسی مقصد کے لیے، ایسے بہت سارے ممالک، یعنی پاکستان ایک شاندار ملک، شاندار ملٹری، اس کی ملٹری پاور اس کی، تو مسئلہ اس کو کیا ہے؟ سارا مسئلہ پیسوں کا ہے۔ تو اگر IMF آپ کا ہوگا تو پھر وہ پاکستان جیسے ملک ان کے کیسے رہیں گے ان کے بلاک میں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو گیم چینجر ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کا تعلق ایک اور اسلامک اتحاد سے بھی ہے جو اس وقت بن رہا ہے۔ اب ذرا مڈل ایسٹ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک اسلامک اتحاد جو ہے وہ بن چکا ہے، اس لیول کے اوپر نہیں جتنا میں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ بہت فریکوینٹلی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، ایران سعودیز کے ساتھ بہت فریکوینٹلی اس وقت بات کر رہے ہیں، پبلکلی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، لیکن خفیہ طور پر بھی ڈیفنس حکام ایران جا رہے ہیں، ایران کے ڈیفنس حکام سعودیز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلحہ خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر ایران کے مسلسل ادھر رابطے عمان سے، یمن سے تو ہو ہی رہے ہیں، UAE سے ہو رہا ہے، قطر سے ہو رہا ہے، کویت سے ہو رہا ہے، عراق سے ہو رہا ہے، مطلب ان کے آپس میں سب، مصر سے
ترکی سے ابھی آپ ترکی کا جو بیان سامنے آیا وہ کوئی غیر معمولی ہے. ترکی نے قطر کو جو کال کی اور کہا کہ وقت آ گیا کہ اب ہم اسرائیل کو لگام ڈالیں. یہ نیٹو کا ممبر وہ یہ لینگویج استعمال کر رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اسرائیل کو لگام ڈالیں. تو ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت فریکوینٹلی اس وقت آپس میں رابطے ہو رہے ہیں. ایک ثبوت, ایک دلائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ایران نے حملہ کیا تو جارڈن نے ایران کی میزائل گرائے, اور ایون ابھی سعودیز کے حوالے سے خبر آ گئی کہ سعودی عرب نے ایران کے میزائل گرائے ہیں, حالانکہ ان کی اس ایئر سپیس سے تو گزرے بھی نہیں, ٹھیک ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جناب سعودیز نے گرائے ہیں. خیر انہوں نے گرائے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ذرا اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. ایران کی بات ہو رہی ہے جارڈن سے, ایران کی اسی طرح بات ہو رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ, کوئی تعلقات میں خرابی نہیں آئی. تو یہ پازیٹیو چیز ہے, آپ اس بات کو سمجھیے. دیکھیں اس وقت انڈرسٹینڈنگ کیا ڈیولپ ہوئی ہے, وہ کہنے ہیں ریشنلی بلیو کریں, ریشنلی جو ہیں وہ آپ چلیں کہ دیکھیں ہر ملک کی اپنی مجبوریاں ہیں, تو آپ ان مجبوریوں کو سمجھیں. آپ جارڈن کو یہ نہ کہیں کہ وہ جناب امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جو امریکہ کی ایڈ کے اوپر چل رہا ہے. آپ ان کو ٹائم دیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ وہ آپ کے بلاک میں آ سکیں, ٹھیک ہے. ہر ملک کی اپنی مجبوریاں ہیں, آپ ان کی مجبوریوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں, بلکہ ایسا ماحول بنائیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایسی رکھیں کہ جس کی جو مجبوری ہے جس ملک کی اس کو اس کے مطابق چلنے دیں, اور تعلقات ساتھ بحال رکھیں, اور ایسا ماحول پیدا کریں کہ جو ان کے غلام بھی بنے ہوئے ہیں, ایک طرح سے ان کے انفلوئنس میں بھی ہیں, وہ آپ کے جو بلاک میں ہیں وہ آ سکے. تو سعودیز نے میزائل گرائے, کوئی ایران نے کنڈیم نہیں کیا, ٹھیک ہے. ایران نے جارڈن پر کیا, پھر جارڈن نے ان کے آپس میں بات ہوئی, ملاقات ہوئی, اور سب مطلب ٹھیک ہو گیا جارڈن اور ایران کے بعد. تو یہ پازیٹیو چیز ہے, یہ نیگیٹو نہیں ہے. یہی تو سیاسی محاذ ہے, یہی تو حکمت عملی ہے جو پچھلے 100 سال میں جب سے مسلمان غلام بنے ہیں یہ لیک کی ہے. ہم پولیٹیکل محاذ کے اوپر, سفارتی محاذ کے اوپر کبھی ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ محاذ ہے, یہ بڑی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جناب میں مطلب اس حکمت عملی کے اوپر جس کو کہتے ہیں اش کر اٹھاؤں, یہ وہ والی حکمت عملی, اتنی شاندار حکمت عملی, اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ایران کا ہے. ایران نے ان ساری چیزوں کو دیکھا. ایران کے تعلقات مصر سے خراب, ایران کے تعلقات ترکی سے خراب, ایران کے تعلقات سعودی سے خراب, جو کہ ان کی طرف سے بھی خراب تھے. تو ایران نے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ آگے بڑھا ہے اور سب کو اپنے ساتھ ملایا. تو یس دیر آر ڈفرینسز, یہاں پر اختلافات ہیں اور ابھی ہمیں کافی سفر طے کرنا ہے, لیکن بہت حد تک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ جو سارے ملک ہیں یہ زیادہ سٹرونگلی آ کر کھڑے ہوں گے. اور ایران ان سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ ہمیں جو ہے فوجیں بھیج دیں. اس نے آپ ایک اور اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے خلاف انہوں نے کہا اڈے نہیں دیں, مطلب امریکہ کو انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اڈے نہیں دیں گے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں 75 سال میں کیا یہ ہوا, یا جب سے انہوں نے یہ ادھر امریکہ آیا ہے کیا اس کے بعد کسی نے نہ کی امریکہ کو؟ تو آج وہ ایران کے خلاف نہ کر رہے ہیں, حالانکہ ایران سب سے بڑا دشمن باقی سمجھتے ہیں ان کو, سعودی, یو اے ای, یہ مصر, سب سے بڑا دشمن وہ اپنا ایران کو سمجھتے تھے, ٹھیک ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے, وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اڈے ایران کے خلاف استعمال نہ کریں. تو بھائی بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے, ایک حد تک اتحاد ہو چکا ہے, اور وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں براعظم افریقہ میں جو گریڈ گیا, ابھی خبر آئی ہے, اگلی ویڈیو میں کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ سیکیورٹی پارٹنرشپ جو ہے وہ رشیا کی, ایران کی اس وقت براعظم افریقہ میں بڑھ رہی ہے. جو وہاں پر مسلمان ملک غلام بنے ہوئے تھے وہاں پر رشین اور ایرانی اور چائنیز ٹروپس وہاں پر جا رہے ہیں, اور اسٹریٹجک چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بدل رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. تو یہ ساری ناظرین چیزیں ہیں جو واضح اس وقت غلبہ دے رہی ہیں اسرائیل کے خلاف, امریکی ہیجمنی کو چیلنج کر رہی ہیں. اور یہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بڑی جنگ کا بھی ثبوت ہے. وہ کس طرح سے دیکھیں, جب آپ اتنی بڑی تیاری کر چکے ہیں, جب آپ ان کی پوری ہیجمنی کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, جب آپ اختیاریں لے کر اور اسرائیل کے وجود کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, تو اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اچھا اگر انہوں نے مطلب وہ اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے تو جو انہوں نے کرنا ہے ابھی کرنا ہے. کیا طیارے جب مل جائیں گے, جب ایران نیوکلیر پاور بن جائے گا تو پھر وہ آ کر اٹیک کریں گے؟ او بھائی انہوں نے جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں اس بات کا مطلب بہت بڑا ثبوت ہیں کہ یہ گریٹ جنگ جو ہے اس سے ہوئے بغیر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کیونکہ دیکھیں مڈل ایسٹ کی مثال آپ کے سامنے, جس نے اسرائیل کو تھریٹ کیا ہے اس کا اسرائیل نے کیا حشر کیا. تو ایران ان کے پورے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے. جدید ترین طیارے, جدید ترین اسلحہ, اسپائی سیٹلائٹس,
پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بنا رہا ہے اور سب کو اکٹھا کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہو گئی, سب کو اکٹھا کر رہا ہے. تو یہ ایران ان کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کو یہ اتحاد قبول ہے. تو وہ آج ہی ایران کو ختم کرنے کے لیے, اپنے تابع کرنے کے لیے جائیں گے. اس ساری گریٹ گیم کو ناکام کرنے کے لیے وہ جائیں گے. وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو وقتاً وقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں کہ اینڈ گیم ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگلی بات سنیں آخری, کہ یہ سارا ہوا کس طرح سے ہے. یہ سارا ہوا ہے جو آپ نے غزہ میں جو کچھ کیا, غزہ میں جو ظلم آپ نے ڈھایا, اس نے ریاستوں کو مجبور کیا کہ ہم اب دوسری طرف بھی دیکھیں. امریکہ نے ہماری ٹکے کی اوقات نہیں رکھی کہ ہم نے کہا سیز فائر کرو, سیز فائر کرو, سیز فائر کرو. انہوں نے سیز فائر نہیں کیا, 50,000 شہید ہو گئے اور ابھی تک اس کے منہ سے سیز فائر نہیں نکلا. تو اس چیز نے مجبور کیا ریاستوں کو دوسری طرف دیکھنے میں, چاہے رشیا کی طرف دیکھنے میں. اس وقت عرب اندر سے اکتا چکے ہیں, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, اس لیے اب وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں اور اس بلاک سے نکل رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن ایسے حقائق تھے اس جنگ کو سمجھنے کے لیے. اور مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں, گریٹ گیم کیا چل رہی ہے, رشیا اور چائنا کس طرح پوری طرح ساتھ کھڑے, جو ماضی میں کبھی نہیں تھے. ماضی میں یہ الائنس کبھی بھی نہیں بنا, نہ وہ اس طرح کا سازگار ماحول تھا, ٹھیک ہے. تو اب ساری چیزیں مل گئی ہیں, مفادات الائن کر گئے ہیں. تو اب یہ وقت ہے کہ پوری طرح سے اس ورلڈ آرڈر کو بدل دیا جائے, وہ جو قبضہ ہے اس کو چھڑا لیا جائے, مسلمانوں کی جو غلامی ہے اس کو آپ عروج میں بدل دیں, ٹھیک ہے. اور اس کو روکنے کے لیے ہر صورت امریکہ اور اسرائیل اور مغرب آئے گا, ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچا ہے. تو ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا بنتا ہے. یہ اس وقت کے حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.